खूब अच्छी तरह सोचने के बाद आज वो यही बात कहने उसके पास आए थे, मगर अब अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। वो मेजर जो आर्मी के जवानों के सामने बिला झिझक बगैर रुके तकरीर करता था, आज एक लड़की के सामने कन्फ्यूज सा बैठा था। गहरी सांस लेकर उसने सर उठाया। उसकी नज़रें अपनी गोद में लेटी उसकी बेटी के चेहरे पर थी, मगर वो जानता था कि वो दर हकीकत उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। अलीशा सो गई? उन्होंने उसकी गोद में लेटी बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बात शुरू की। जी, सोने ही वाली है, उसने बच्चे की खुलती बंद आंखों को देखते मध्यम आवाज में जवाब दिया। मिस फातिमा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर, कहिए, उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए एतमाद से कहा। आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, यकीनन रहने के लिए एक छत और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए आपको। मेरी बेटी इन 2 महीनों में आपके साथ खासी अटैच हो गई है। पहले मैं डरता था दूसरी शादी करने से कि कहीं सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक न करे, मगर अब मुझे लगता है दुनिया की कम से कम हर औरत तो सौतेली माँ बनकर बुरी साबित नहीं होती। वो कुछ देर रुका। फातिमा के अंदर कोई हलचल नहीं मची। वो खामोशी से सुनती रही। शायद उसे पहले ही तवक्का थी कि वो क्या कहने वाला है। मुझे अपनी बेटी के लिए अब गवर्नेंस नहीं बल्कि एक माँ चाहिए, इसीलिए मैं आपके सामने अपना प्रपोजल रख रहा हूँ। आप कबूल कर लेंगी तो ठीक है, वरना जैसे 2 महीनों से इसकी गवर्नेंस की हैसियत से आप रह रही हैं, ऐसे ही आगे भी रहेंगे आप। मुझे आपका प्रपोजल मंजूर है सर, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, पहले मुझे मेरा भाई ढूंढ कर ला दें। कहते हुए उसकी आंखों से मोतियों की तरह आंसू गिरने लगे। सिर्फ 2 मिनट लगे थे उसे सोचने में। अब वो मज़ीद ठोकरें खाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। इन गुज़रे 2 महीनों में उसने मेजर नुमान को एक नर्म दिल, अच्छे और शरीफ इंसान के रूप में पाया था, जो अव्वल तो बहुत कम उससे मुखातिब होता था। अगर बात करता भी तो 1-2 सेकंड के लिए उसकी तरफ देखता और नज़रें झुका लेता। फिर वो उस घर के नौकरों से भी उनकी अच्छाई और नरमदिली के तस्करे सुनती रही थी। मेजर नुमान ने हमदर्दी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है आपके भाई को ढूंढने की, मगर खैर, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। अखबार में इश्तिहार दे दिया है, इंशाल्लाह कोई न कोई क्लू ज़रूर मिल जाएगा। उन्होंने उसे तसल्ली दी। काफ़ी देर तक वो बैठे उसकी दिलजोई करते रहे थे और मुस्तकबिल के बारे में कुछ वादे भी किए, मगर वो खामोशी से सुनती रही। उसे मेजर नुमान से अपने भाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। वो उसके प्रपोजल कबूल करने पर खुश लग रहा था। उसके बाद मेजर नुमान ने अपनी कोशिशें और फातिमा ने अपनी दुआओं में मज़ीद गिड़गिड़ाना शुरू किया, तो फिर अल्लाह ने भी उसकी सुन ली। इश्तिहार देने के 1 हफ्ते बाद एक आदमी ने न्यूज़ एजेंसी वालों से कांटेक्ट करके बताया कि उसने इस बच्चे को रेलवे स्टेशन पर दूसरे भिखारी बच्चों के साथ भीख मांगते देखा है। मेजर नुमान को इत्तला पहुंचाई गई तो उसने फ़ौरन एक्शन लिया और 2 दिन के अंदर अंदर भिखारियों के उस गिरोह तक पहुंचकर मून को बरामद करवा लिया जिनके कब्जे में वो था। शुक्र था उन्होंने उसे कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाया था। नकली अंधा बनाकर भीख मंगवाया करते थे। जिस दिन मेजर नुमान उसे लेकर आया था उस दिन वो मून को गले से लगाकर बेतहाशा रोई, धाड़े मार मार कर रोई। खुद मेजर नुमान की आंखें भी नम हो गई। मून को पाकर वो बेतहाशा खुश थी और मेजर नुमान की बेहद शुक्रगुजार थी। उस दिन पहली बार मेजर नुमान ने उसके हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। मून के वापस आने के तीसरे दिन उसने झिझकते हुए खुद मेजर नुमान को याद दिलाया कि वो उससे निकाह करे। उसके मुंह से ये सुनकर वो बहुत मशरूर हुआ था। दूसरे दिन ही उसने निकाह की तकरीब रख दी थी, जिसमें उसके दोस्त, उनकी बेगमात और फैमिली के लोग भी शामिल थे। मेजर नुमान ने उसके लिए कीमती ड्रेस मंगवाया था। ब्यूटिशियन ने उसे तैयार किया तो निकाह में शिरकत करने वाले अफसरान की बेगमात ने उसे खूब सराहा। वो भी हर काबिले ज़िक्र लम्हे को महसूस कर रहा था। ड्रेसिंग रूम में ही थी जब उसे निकाह की कैंसिल होने की इत्तला मिली। वो हैरान और परेशान रह गई थी। थोड़ी ही देर में मेजर नोमान ड्रेसिंग रूम में आया। वो परेशान सी उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी, जबकि वो तो उसके सजे सवरे रूप को देखकर दंग रह गया। फिर नज़रें चुराते हुए बोला, फातिमा, मैंने निकाह की तकरीब कैंसिल कर दी है। मुझे अभी अभी कॉल आई है। फौरी तौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान के लिए रवाना होना है। वहाँ दहशतगर्दों ने आर्मी हेडक्वार्टर पर अटैक किया है। मुझे जाना है। मैं तुम्हारे गले में निकाह की बेड़ियाँ डालकर नहीं जाना चाहता। क्या पता जिंदा लौटूं या नहीं और तुम खामखा में बेवा कहलाऊं। ये मुझे गवारा नहीं। मेरे लिए दुआ करना। अगर मैं जिंदा लौटा तो वादा करता हूँ उससे अगले दिन ही हमारी शादी की इससे भी बहुत बड़ी तकरीब होगी। बस मेरे लौट आने तक अलीशा अपना और राइम का ख्याल रखना। और हाँ, अगर मेरी शहादत की इत्तला आए तो रोना नहीं, प्लीज़। बस मेरी मग़फ़रत की दुआ करना। ये बंगला सरकारी है जो मेरे बाद हुकूमत वापस ले लेगी।
علیشا کو تو اس کی نانی اپنے ساتھ لے جائیں گی، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے اور رائن کی رہائش کے لیے میں نے بندوبست کر دیا ہے۔ میرا ذاتی اپارٹمنٹ ہے جو میں نے تمہارے نام کر دیا ہے۔ یہ رہے اس کے کاغذات۔ میجر نعمان نے جیب سے کاغذات نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اگرچہ وہ یہ شادی صرف اپنے اور مون کے تحفظ کے لیے کر رہی تھی، مگر اس کے منہ سے اس کی شہادت کی بات سن کر عجیب حالت ہو رہی تھی، اور ارتضیٰ حسن کے بعد اس شخص کو بھی وہ کھونے والی تھی، اس خیال نے اسے دلا دیا تھا۔ اپارٹمنٹ کا ایڈریس بھی ساتھ میں ہے۔ میری آخری رسومات کے بعد رائم کو لے کر وہاں چلی جانا۔ تمہارے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ میں نے جمع کروا دیے ہیں، کام آئیں گے تمہارے۔ وہ نارمل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بمشکل بول پائی۔ اتنا اچھا انسان جس نے اسے سہارا دیا، مون کو اس کی زندگی میں واپس لایا، وہ اب وہاں جا رہا تھا جہاں اس کی اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھے سسکنے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر میجر نعمان ہلکے سے مسکرایا۔ جتنا رونا ہے رو، میں نہیں چاہوں گا کہ میری شہادت کی خبر پر رو، اور یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ اگر زندہ سلامت لوٹ آؤں تو پھر کبھی تمہیں آنسو بہاتے دیکھوں۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ ذرا ڈر نہیں لگ رہا تھا اسے اپنی موت سے۔ وہ دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ دل ہی نہ سہی مگر جذباتی تعلق ضرور بن گیا تھا ان چند دنوں میں اس شخص کے ساتھ۔ اس کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ میجر نعمان نے حسرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجبور ہوں، فرض بلا رہا ہے۔ افسوس ابھی کوئی ایسا رشتہ بھی نہیں بن پایا کہ جاتے وقت تمہیں گلے سے لگا کر تسلی دوں، تمہارے آنسو صاف کر سکوں۔ انداز ذرا شرارتی تھا، شاید وہ اس کے رونے سے توجہ ہٹانا چاہتا تھا۔ ایسا ہی ہوا، وہ جھینپ کر خاموش ہو گئی۔ اچھا مجھے اجازت دو، اللہ نے چاہا تو واپس آ جاؤں گا، نہ آ سکا تو پھر جو کہا ہے اسی پر عمل کرنا، اوکے؟ وہ اسے خدا حافظ کہتا ایک آخری حسرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ وہ پتھر ہوئی نگاہوں سے دیکھتی رہی، خدا حافظ بھی نہ کہہ سکی۔ تقریب ملتنی ہو گئی تھی، سب مہمان چلے گئے تھے۔ علیشا کو گود لیے وہ لیٹی ہوئی تھی۔ سامنے پڑے سنگل بیڈ پر مون گہری نیند سو رہا تھا۔ علیشا سو گئی تو وہ وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی اور میجر نعمان کی کامیابی اور سلامتی کے لیے دعا کرنے لگی، مگر ضروری نہیں کہ ہر دعا قبول ہو جائے۔ میجر نعمان کے جانے کے تیسرے دن ہی اس کی شہادت کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ اسے منع کر گیا تھا رونے سے، مگر وہ خود پر قابو نہ رکھ پائی تھی اور روتی رہی تھی۔ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اسے سپرد خاک کیا گیا تھا۔ علیشا کو اس کی نانی آ کر لے گئی تھی۔ تمام ملازمین افسر و داست سے چلے گئے۔ بنگلہ خالی کرنے کا آرڈر آ گیا تھا۔ وہ مون کو لیے اسی اپارٹمنٹ میں آ گئی تھی جو وہ اسے دے کر گیا تھا۔ میجر نعمان جیسے نیک اور اچھے انسان کے اس احسان کا بدلہ وہ ایک ہی صورت میں اتار سکتی تھی کہ قرآن مجید پڑھ کر اس کی روح کو اِصال ثواب پہنچاتی رہے۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے یہاں رہتے ہوئے۔ سیف جگہ تھی، بلڈنگ کے گیٹ پر گارڈز تعینات تھے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مون کو اس نے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ ویسے بھی فی الحال کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ کوئی جاب ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ اکاؤنٹ آہستہ آہستہ خالی ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ مگر مسئلہ یہ تھا کہ بنا ڈاکیومنٹس کے نوکری کون دیتا؟ آج صبح مون کے اسکول جانے کے بعد وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ رات سے وہ بخار اور سر درد میں مبتلا تھی۔ اسکول چونکہ کالونی کے اندر اور 2 قدم کے فاصلے پر تھا، اس لیے وہ خود ہی چلا جاتا تھا۔ آج بھی خود ہی گیا تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی، چہرہ بے انتہا سرخ ہو رہا تھا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ حیرانی سے اٹھ بیٹھی۔ کون ہوگا؟ مون تو ابھی گیا، شاید کوئی کاپی وغیرہ بھول گیا ہو اور اب وہی لینے آیا ہوگا۔ خود کو تسلی دیتی وہ کمرے سے باہر نکلی اور سامنے دیکھ کر منجمد ہو گئی۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ شخص جس کے ڈر سے وہ اپنا شہر چھوڑ کر یہاں اس اجنبی شہر میں آئی تھی، بالآخر اس نے اسے ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ مون کا ہاتھ تھامے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اب نہ جانے کیا کرتا وہ اس کے اور مون کے ساتھ۔ کپ کپاتی ٹانگ اور چہرے کے ساتھ وہ حد کھڑی اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ فاطمہ عبد الرحمن کے قدم گویا زمین سے چپک کے رہ گئے تھے۔ سکتے کی حالت میں کھڑی وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر شاید اسے ڈھونڈ لینے کی چمک تھی۔ بنا پلکے جھپکائے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک کے چہرے پر اطمینان تھا، دوسرے کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ پورے 9 مہینے 15 دنوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وائٹ پرشکن لباس، الجھے بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں، سرخ متوشی چہرہ، رنج و الم کی تصویر بنا سراپا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا
ان گزرے 9 مہینوں میں وہ کیسے کیسے قیامت خیز حالات سے گزری ہے۔ خوف و دہشت سے اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی، بدن پر چمبیلی کی نازک ڈال کی طرح دھیرے دھیرے لرزہ طاری تھا۔ اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، جیسے ہی وہ اس کی طرف آنے لگا تو وہ جو پیدر پہ لگنے والے اعصابی اور ذہنی جھٹکوں کو بڑی ہمت اور حوصلے سے سہتی آ رہی تھی۔ سخت سے سخت ترین حالات میں بھی اپنے ہوش و حواس قائم رکھے ہوئے تھے۔ آہل خان کی شکل میں ملنے والے اس جھٹکے کو نہ سہ پائی۔ سوچنے سمجھنے کی تمام حسیات سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ایک تو اچانک سے لگنے والا شوق اور اوپر سے بخار کی وجہ سے ہونے والی کمزوری چکرا کر نیچے گرنے ہی لگی تھی جب اس نے آگے بڑھ کر سنبھالا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں کسی بے جان چیز کی طرح جھول گئی۔ آہل میں سے قریبی صوفے پر لٹا دیا۔ آپی، مون بھاگ کر اس کے قریب آیا اور روتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ آہل نے اسے الگ کر کے اپنے حصار میں لینے کی کوشش کی تو وہ بری طرح چلا اٹھا۔ چھوڑو مجھے، تم گندے ہو، میری آپی کو مارا تم نے۔ چیختے ہوئی دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے لگا۔ آہل کے دل پر ایک گھوسا پڑا۔ وہ اپنا امیج بچے کی نظروں میں بھی بری طرح خراب کر چکا تھا۔ میری بات سنو بیٹا، میں نے تمہاری آپی کو کچھ نہیں کہا۔ انفیکٹ میں تو تم سے اور تمہاری آپی سے سوری کرنے آیا ہوں۔ اس نے روتے چلاتے مون کو زبردستی باہوں میں بھر کر نرمی سے کہا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مون، آئی ایم سوری۔ اچھے بچے تو گندی بات نہیں کرتے، غلطی پر معاف کر دیتے ہیں۔ تم تو اچھے بچے ہو، پھر مجھے معاف نہیں کرو گے کیا؟ وہ رونا چھوڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں آپ کو معاف کروں گا، پھر آپ میری آپی کو ماریں گے بھی نہیں اور انہیں تنگ بھی نہیں کریں گے نا؟ کچھ دیر ششوپنج میں مبتلا رہنے کے بعد مون نے حامی بھری، لیکن اپنا مطالبہ بھی سامنے رکھا۔ آہل نے شکر پڑھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ پرومس، تمہاری آپی کو بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ اب آپ ایسا کرو، جلدی سے ایک گلاس پانی لے آؤ، ان کے چہرے پر تھوڑا سا چھڑکنا ہے، تب ہوش میں آ جائیں گی یہ۔ اس نے صوفے پر ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی فاطمہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا اور بھاگ کر کچن سے پانی کا گلاس بھر کر لے کر آیا۔ پانی لے کر اس نے فاطمہ کے چہرے پر ذرا سا چھڑکا تو وہ چند سیکنڈز بعد کسما کر ہوش میں آ گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی نظر اس شخص پر پڑی۔ کچھ دیر تو بے خیالی میں اسے دیکھتی رہی۔ شور بیدار ہوتے ہی وہ بری طرح دہل کر اٹھی۔ اب مون فوراً اس سے آ لپٹا تو اسے اپنی آغوش میں لیتے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرے بھائی کو کچھ مت کہنا پلیز، اور نہ ہمیں پولیس کے حوالے کرنا۔ آپ جو بھی بولیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، بس ہمارے ساتھ کچھ غلط مت کرنا پلیز۔ آنسوؤں کے بیچ خوفزدہ لہجے میں وہ گڑ گڑائی تھی۔ ریلیکس پلیز، مجھ سے خوفزدہ مت ہو، میں کچھ نہیں کہوں گا آپ دونوں کو۔ اسے خود سے اتنی بری طرح ڈرتے دیکھ کر اس کی شرمندگی اور افسوس میں اضافہ ہوا۔ نہیں، آپ بدلہ لیں گے، ہم نے آپ پر اٹیک کر کے آپ کو زخمی کیا تھا، پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں مزید بدلہ مت لیجیے گا، میں نہیں سہ سکوں گی۔ آپ جو کہیں گے میں مانوں گی، اب جو چاہتے ہیں میں کروں گی، بس پولیس کے حوالے مت کرنا۔ وہ ہاتھ جوڑے سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا چاہتا تھا میں، اور کیا کریں گی آپ؟ وہ کنفیوز سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ چاہتے تھے نا میں آپ کی فلم میں کام کروں، ٹھیک ہے، میں کروں گی آپ کی فلم میں کام، بس پلیز مجھ سے دشمنی ختم کر دیں، مجھ میں ہمت نہیں اب اور کچھ سہنے کی۔ وہ شکست خرگا انداز میں بولی۔ ایک پل بھی نہیں لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں، وہ تھی ہی ایسی، پل میں ہاں اور پل میں نہ کرنے والی۔ واٹ؟ اس غیر متوقع بات پر وہ حیران رہ گیا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اس کا سارا نقصان بھرنے کو تیار ہے، بس وہ اسے معاف کر دے، لیکن اب وہ اسے فلم کے لیے حامی بھرتا دیکھ کر وہ تسبزب میں مبتلا کھڑا تھا۔ یہ خیال تو وہ اپنے دماغ سے کب کا نکال چکا تھا۔ اسی ایک بات کی وجہ سے تو حالات کتنے خراب ہوئے تھے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے، لیکن اب اگر وہ اپنے منہ سے خود یہ بات کہہ رہی تھی تو وہ کیوں انکار کرتا بھلا؟ اس کی تو کتنی خواہش تھی اسے اپنی فلمیں دیکھنے کی، اگر وہ پہلے ہی مان جاتی تو دونوں کو اتنے مسائل کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا۔ آپ واقعی میری فلم میں کام کریں گی؟ وہ بے حد حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں کروں گی، لیکن پھر اس کے بعد آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے نا، کوئی بدلہ لیں گے، اور بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنی شرط بتائی۔ وہ ابھی بھی حیرانی سے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جسے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ اب اپنی بات سے مکریں گی تو نہیں؟ اس کا خطرہ بیجا نہیں تھا، پہلے بھی وہ ایک بار ہاں کر کے مکر گئی تھی۔ ہاں،
اسی مسئلے کی وجہ سے تو میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی تھی۔ اب میں اسے ختم کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو مجھے لکھ کر دینا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ آپ اپنے رستے اور میں اپنے۔ خود پر ضبط کیے ہوئے بڑے تحمل سے کہہ رہی تھی۔ بڑے کڑے دل سے یہ فیصلہ کیا تھا اس نے، جو وجہ اس کی بربادی کا باعث بنی تھی۔ اس وجہ کو اب پورا کرنے جا رہی تھی۔ وہ بھی بخوبی سمجھ رہا تھا کہ کس وجہ سے اس نے ایک دم سے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل کیا کہ وہ اسے تسلی دے، کہے کہ اب ایسا کچھ نہیں چاہتا وہ اس سے، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں آپ کو لکھ کر دے دوں گا۔ میں یہیں بیٹھا ہوں، پھر آپ اپنی پیکنگ کر لیں۔ کچھ دیر تک ہمیں کراچی کے لیے نکلنا ہے۔ پہلے بھی آپ کو ڈھونڈنے لاہور کے بہت خان جھانکی ہے میں نے۔ وہ سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ کراچی؟ کیوں؟ وہم، ڈر، خدشات، خوف بیک وقت لاحق ہوئے تھے۔ کیونکہ آپ نے فلم میں کام کرنے کے لیے حامی بھری ہے نا، تو ظاہر بات ہے شوٹنگ کے لیے تو کراچی چلنا ہوگا۔ اب اس فلیٹ میں تو شوٹنگ ہونے سے رہی۔ ہاں، شوٹنگ کے بعد آپ یہاں واپس آئیں یا کہیں اور جائیں، آپ کی مرضی، ہمیں غرض نہیں، وہ سرسری لہجے میں بولا۔ وہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور اپنے بھائی کو ساتھ لیے کمرے میں چلی گئی، جیسے خدشہ ہو کہ وہ اندر جائے اور وہ کہیں پیچھے سے اس کے بھائی کو غائب نہ کر دے۔ وہ وہیں بیٹھ کر فرقان کو فون ملانے لگا کہ وہ ارجنٹ 3 سیٹیں بک کروائے۔ پرسوں رات 2 بجے کے قریب فرقان نے اسے اطلاع دی کہ مون کی گمشدگی کی رپورٹ اخبار میں چھپی ہے، جو کہ 10 دن پہلے کی ہے۔ آہل نے فوراً اس بندے کا پتہ لگانے کو کہا جس نے اخبار میں اشتہار دیا تھا، اور پھر جس بندے کا نام سامنے آیا تھا وہ سن کر بے تحاشا حیران رہ گیا تھا، میجر نعمان احمد۔ اس بندے سے 1 سال پہلے اس وقت ملاقات ہوئی تھی جب وہ اپنی ایک فلم کے کچھ سینز آرمی ٹریننگ سینٹر میں شوٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سلسلے میں پرمیشن لینے کے لیے وہ میجر نعمان احمد سے لاہور آ کر ملا تھا۔ میجر نعمان کے اچھے رویے نے اسے امپریس کیا تھا۔ میجر نعمان نے نہ صرف آرمی سینٹر میں شوٹنگ کی اجازت دی تھی بلکہ خود شوٹنگ دیکھنے بھی آئے تھے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر کسی سیاسی وزیر کی پارٹی میں اس کی میجر نعمان سے ملاقات ہوئی تھی۔ چند دن پہلے اسے ان کی شہادت کی خبر ٹی وی سے پتہ چلی تھی، جسے سن کر وہ کافی غمگین ہوا تھا۔ لیکن اس بات نے تو شدید حیران کر دیا تھا کہ مون کی گمشدگی کا اخبار میں اشتہار دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میجر نعمان تھا۔ اس رات کی بقیہ چند ساعتیں اس نے بڑی مشکل سے گزاری تھیں، اور پھر صبح سویرے 4 بجے کی فلائٹ سے ہی وہ لاہور پہنچ گیا تھا۔ میجر نعمان کا بنگلہ تو اب خالی ہو چکا تھا، تاہم خوش قسمتی سے اس کے ذاتی ڈرائیور سے فرقان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ پیسوں کے بدلے میں وہ ساری انفارمیشن دینے پر رضامند ہو گیا تھا۔ پھر جو کچھ اس نے بتایا تھا فرقان نے ہر بہ ہر آہل کو جا کر سنایا۔ ڈرائیور کے مطابق آج سے 2 مہینے پہلے میجر نعمان نے فاطمہ نام کی ایک گورنس اپنی بیٹی کے لیے ہائر کی تھی، جس کا شاید بھائی گم ہو گیا تھا، جس کو پھر میجر نعمان نے ہی کوشش کر کے بازیاب کروایا تھا۔ اپنی شہادت سے 3 دن پہلے وہ اس گورنس سے نکاح کر رہا تھا کہ اچانک آرمی کیمپ سے بلاوا آ جانے کی وجہ سے اس نے نکاح کی تقریب کینسل کر دی اور شمالی وزیرستان چلے گئے، جہاں تیسرے روز ہی ان کی شہادت کی اطلاع ملی تھی۔ یہ تمام تفصیلات جان کر وہ گمسم سا رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ میجر نعمان کی شہادت پر دکھ کا اظہار کرے یا پھر اس بات پر شکر کا کلمہ پڑھے کہ اس کا نکاح فاطمہ عبدالرحمن سے نہیں ہو پایا۔ پھر اسی ڈرائیور کی ہیلپ سے ہی انہوں نے فاطمہ کا پتہ ڈھونڈ لیا تھا۔ ڈرائیور میجر نعمان کے اپارٹمنٹ سے واقف تھا، سو زیادہ مشکل نہیں ہوئی ڈھونڈنے میں، اور آج صبح سویرے ایڈریس ملتے ہی وہ یہاں پہنچ گیا تھا۔ مون اسے اپارٹمنٹ کے باہر ہی مل گیا تھا۔ فاطمہ عبدالرحمن نے اپنی پیکنگ کر لی تھی، وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ بلیک فلیٹ لیمپ سادہ سے جوتے میں جگمگاتے پاؤں، بلیک چھوٹے چھوٹے پھولوں والی چادر میں خود کو اور ماتھے تک اپنے چہرے کو چھپائے، ہاتھ میں ہینڈ کیری پکڑے وہ اس کے سامنے مگر کافی فاصلے پر آ کھڑی ہوئی۔ وہ بے مقصد ہی اسے دیکھتا رہا۔ چلو مون، اپنے شہر، اس نے مسکرا کر مون سے کہا، جو اپنی بہن کی طرح سواٹ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا، جبکہ فاطمہ کی نگاہوں میں تو اس کے لیے نفرت کے سوا کوئی تاثر نہ تھا۔ سارا راستہ وہ بے تاثر انداز میں بیٹھی رہی تھی۔ آہل نے کنکھیوں سے کئی بار اس کی طرف دیکھا مگر وہ بالکل متوجہ نہ ہوئی۔ جہاز سے باہر آنے پر بھی اس کا رویہ برقرار رہا۔ آہل خان کے چہرے پر اطمینان تھا، جبکہ فاطمہ عبدالرحمن کا چہرہ جامد تھا، لیکن اپنی شکست پر اندر ایک آگ سی دہک رہی تھی۔ رات کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ نومبر کی رات فاطمہ عبدالرحمن کی آنکھوں سے آنسو چرا کر بھیگی بھیگی سی تھیں۔ شام سے شروع ہونے والی برسات کا یہ عالم تھا کہ کسی صورت رکنے کو تیار نہیں تھی۔ اب بھی کنمن سی فہار کا سلسلہ جاری تھا۔ خود فاطمہ عبدالرحمن کا بھی یہی حال تھا، آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ آج شام کو ہی اس شخص کے ہمراہی میں کراچی پہنچی تھی وہ،
یہ اس کی زندگی کا سب سے اذیتناک سفر تھا جو اس نے اس شخص کی سنگت میں کیا تھا، جس نے اس کی اچھی بھلی پرسکون زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، جس سے بچنے کے لیے وہ 9 مہینوں سے ادھر ادھر بھٹکتی رہی تھی، جو اس کے اپنوں کے بچھڑنے کا ذمہ دار تھا، سب سے بڑھ کر اس کی پیاری بوا اور احمر کا قاتل۔ یہ سفر کس قدر تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو کر اس نے طے کیا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ وہ تکلیفیں سہ کر بھی تکلیف میں لگی، جبکہ وہ تکلیفیں پہنچا کر بھی پرسکون لگ رہا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر اسے افسوس یا شرمندگی کی ہلکی سی رمق بھی نظر نہیں آئی تھی۔ کتنے بے حس اور مردہ ضمیر ہوتے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کا چین چھین کر، ان کو تکلیف پہنچا کر خود بالکل آرام سے جی رہے ہوتے ہیں۔ اس نے بے حد دکھ سے سوچا۔ آنکھیں تھیں بار بار چھلک رہی تھیں۔ میم، یہ ٹیبلٹ کھا لیں پلیز، آپ کو نیند آ جائے گی تو پرسکون ہو جائیں گی۔ اسی وقت میٹ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ لیے اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ اس نے چپ چاپ ٹیبلٹ لے کر پانی کے ساتھ نگل لی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یہ وہی فلیٹ تھا جہاں وہ اور بوا پہلے رہ رہی تھی، لیکن فرق یہ تھا تب اسے اس فلیٹ کے مالک کا پتہ نہیں تھا، لیکن اب وہ اس فلیٹ کے مالک کو اس کی اصلیت سمیت جانتی تھی۔ سفر کرنے کی وجہ سے بخار مزید بگڑ گیا تھا، نتیجتاً 3 دن تک وہ بری طرح بخار میں مبتلا بستر پر رہی، بے سدھ لیٹی رہی۔ اس کی کیئر کے لیے آہل نے 2 نرسز بھی تعینات کر دیں جو 24 گھنٹے کمرے میں اس کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہوتیں۔ مون کا خیال رکھنے کے لیے بھی ایک میڈ تھی۔ فاطمہ کی خودداری پر بہت گہری چوٹ لگ رہی تھی، لیکن وہ اس کی یہ سب عنایات لینے پر مجبور تھی۔ ان 3 دنوں میں وہ 2 بار اسے دیکھنے آیا، چند منٹ اس کے کمرے میں بیٹھا بھی رہا، مگر وہ لبوں پر تالا لگائے سر سے پیر تک کمفرٹر تانے لیٹی رہی۔ نرسز اور ڈاکٹر سے ہی اس کی کنڈیشن کے بارے میں معلوم کرتا رہتا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں تو ویسے بھی اسے دیکھتے ہی خون اتر آتا تھا۔ اعتماد، بھروسہ، محبت، کچھ بھی تو نہیں بچا تھا۔ ہر حد تو اس نے پار کی تھی، عزت تک برباد کرنے پر تل گیا تھا، پھر وہ پرواہ کیوں کرتی؟ آج چوتھے دن اس کا بخار اتر گیا تھا، تاہم طبیعت میں پہلے سے خاصی بہتری محسوس کی تھی اس نے۔ اٹھ کر پہلے بات لیا، ملازمہ ناشتہ لے کر آئی تو چپ چاپ کر لیا۔ بخار کی وجہ سے انرجی لیول کافی ڈاؤن ہو چکا تھا۔ ناشتے کے بعد ذرا توانائی فیل ہوئی تو نرسز کو جانے کا کہا، جو 3 دن سے اس کے سر پر مسلسل اس کا ضبط آزما رہی تھیں۔ حسب توقع آہف خان کے آرڈر کے بغیر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تو فاطمہ عبد الرحمن کو دل پر پتھر رکھ کر اس شخص کو خود فون کر کے کہنا پڑا کہ وہ ان نرسز کو بھیجے یہاں سے، تو ہی انہوں نے جان چھوڑی اس کی، اور چلی گئیں وہ۔ فلم کے لیے حامی بھر تو چکی تھی، مگر اندر سے شدید بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ دل و دماغ میں ایک حشر سا برپا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی ہے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں کرنے جا رہی، یہ کوئی اچھا یا نیک کام نہیں۔ اسکرین پر سچ دھج کے غیر مردوں کے سامنے آنا، ان کو لبھانا، نامحرم مردوں کے سامنے اپنی زینت عیاں کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ عورت کے سر کا ایک بال بھی نامحرم مرد نہ دیکھے، بلکہ اسلام میں حکم ہے اگر کسی نامحرم مرد کے ساتھ بات کرنی پڑے تو اپنے لہجے میں نرمی اور لچک نہ لاؤ تاکہ وہ کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ننگے سر گھومنے والی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے تو جہنم میں الگ سے کھانا تیار کیا گیا ہے۔ اور یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو جکڑ لیا۔ جس کام سے انکار پر اسے اتنا نقصان اٹھانا پڑا تھا، آج وہی کام تمام تر دلی اور ذہنی ناپسندیدگی کے باوجود وہ کرنے جا رہی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ پہلی اور آخری بار یہ گناہ کا کام کرنے جا رہی ہوں، اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کروں گی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ دل ہی دل میں کئی مرتبہ اللہ کو مخاطب کر کے یہ بات دہرا چکی تھی۔ ہمیشہ سے شوبز کی فیلڈ کو بری اور گناہ کی فیلڈ سمجھنے والی کو خود اسی فیلڈ میں ایک دن کام کرنا پڑے گا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس شخص نے کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا تھا اس کے لیے۔ بالآخر وہ جیت گیا تھا، اس کی من کی مراد پوری ہونے جا رہی تھی۔ فاطمہ عبد الرحمن کا حسن بڑی اسکرین پر بے حجاب ہونے جا رہا تھا۔ اس کے اندر حشر برپا ہونے لگا۔ اٹھ کر سلائیڈنگ ڈور کھولا اور باہر دیکھنے لگی۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ بے ساختہ اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ گہرے سیاہ بادلوں سے آسمان ڈھکا ہوا تھا۔ خوابناک سا اندھیرا ہر سو پھیلا رات کا سما پیدا کر رہا تھا، حالانکہ ابھی دن کا آغاز ہوئے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ گہرے ابن نے سورج کو ڈھانپ رکھا تھا، اس کے اندر ماحول کی تمام گھٹن حبس سرایت کرنے لگی۔ بیکل تو وہ پہلے ہی تھی، اب مسترک ہونے لگی تھی۔ اس نے دھواں دھواں ہوتی نیلی آنکھیں نیچے کر کے سڑک پر بھاگتے دوڑتے ٹریفک پر لگا دی۔ وہ خاموش کھڑی تھی، دل و دماغ میں عجیب سی جنگ چھڑی تھی۔ وہ ہاں تو مجبوراً کر چکی تھی، مگر شدید ٹینشن میں مبتلا تھی۔ عادل خان کے متوقع جارحانہ اقدام سے ڈر کر اس نے 1 سیکنڈ میں فیصلہ کیا تھا، مگر اب وہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ متنفر اور کبیدہ ہو گئی تھی۔
وہ ایک ایسی چڑیا بن چکی تھی جس نے اپنے پر خود ہی کاٹ ڈالے تھے۔ اسی وقت ملازمہ نے دستک دی تو وہ خیالوں سے باہر آئی۔ بولو، پیشانی پر شکنے ڈالے ناگواری سے اس نے پوچھا تھا۔ جب مالک سے نفرت تھی تو اس کے نوکروں کے ساتھ کیوں اچھا رویہ رکھتی؟ بولا وہ جی سر آئے ہیں باہر اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے قدرے جھجک کر کہا۔ اس شخص کے آنے کا سن کر شدید غصے اور ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ بنا کوئی جواب دیے وہ بگڑے موڈ کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ملازمہ کچھ دیر اس کے جواب کے منتظر کھڑی رہی۔ کوئی جواب نہ ملا تو خاموشی سے پلٹ گئی۔ اس کے فلیٹ میں رہ کر اس سے ملنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ بھی اس کی خاص طور پر اس صورت میں جب وہ اس کی فلم میں کام کرنے جا رہی تھی۔ گہرے گہرے سانس لے کر اپنے مشتعل اعصاب پر قابو پانے اور اس کے سامنے جانے کے لیے وہ خود کو مینٹلی طور پر تیار کرنے لگی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اس بندے کے سامنے جانا، اس سے بات کرنا جس کے لیے دل میں شدید غصہ اور نفرت ہو۔ فاطمہ عبدالرحمن بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھی۔ بہرحال جانا تو تھا۔ خود پر زبر کرتی وہ کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی گرین لائٹوں والی شرٹ اور بلیک پنٹ میں ملبوس وہ مون سے محوے گفتگو تھا۔ اسے حیرت ہوئی، مون اس سے پہلے کی طرح ہی فرینک ہو چکا تھا۔ شاید جن دنوں وہ بخار میں مبتلا رہی ان دنوں وہ مون کا دل اپنی طرف سے صاف کرنے میں کامیاب رہا ہوگا۔ ویسے بھی بچوں کے دل بہت صاف اور معصوم ہوتے ہیں، بڑوں کی زیادتیوں کو جلدی بھول جاتے ہیں بنسبت بڑوں کے۔ آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ خوبصورت چہرے پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھیں اشتیاق کی لہر ابھری۔ آنکھوں میں اشتیاق کی لہر ابھری۔ وائٹ اینڈ بلو کاٹن کے سوٹ میں اس کا ملکوتی حسن اپنی رونائیاں بکھیر رہا تھا۔ گزرے برے وقت میں اس کی صحت پر تو اثر کیا تھا، مگر اس کے حسن پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ اس بلو ڈریس میں نکھری نکھری سوٹ سے ہم رنگ آنکھوں کے ساتھ وہ پہلے سے بھی کئی گنا حسین لگ رہی تھی۔ یہ اس کا حسن ہی تھا جس نے پہلی بار اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس کے اشارہ کرنے پر مون اندر کمرے میں چلا گیا۔ کیسی ہو؟ سرسری نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ بڑی اپنائیت اور بے تکلف سے یوں پوچھنے لگا جیسے ان کے بیچ بڑے خوشگوار تعلقات ہوں۔ فاطمہ عبدالرحمن کے ماتھے پر بل گہرے ہو گئے، چہرے کی ناگواری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس کے شہد جیسے میٹھے لہجے اور مسکرانے پر فاطمہ کے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ سخت درست لہجے میں وہ کہتی چلی گئی، مسٹر، آپ کو اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے، نہ کہ میرے حال چال سے۔ میں یہاں مجبوری میں رہ رہی ہوں، اپنی عنایات کو مجھ سے دور رکھیں۔ میرے دل اور نظروں سے گرے ہوئے لوگ کبھی بھی پہلے والا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر پاتے، لہٰذا بہتر یہی ہے میرے حال چال میری ذاتی زندگی میں جھانکنے کی کوشش نہ کریں، صرف اپنے کام تک محدود رہیں اور صرف اسی حوالے سے بات کریں مجھ سے۔ میں نے آپ کو فلم کے لیے ہاں کی ہے، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اب جلد سے جلد یہ فضول کام نپٹائیں اور میری جان چھوڑیں۔ اس کے بعد ایک پل نہیں رکوں گی آپ کے اس فلیٹ میں، جہاں نکاح کی آڑ میں میرے بھجوسے مان میرے اعتماد کا خون کیا گیا تھا۔ اس نے ماتھے پر بنا کوئی شکن ڈالے بڑے تحمل سے اس کی تمام باتیں سنی اور پھر بنا مانے بغیر اسی طرح مسکراتے ہوئے بولا، آپ کے حال چال سے مجھے غرض کیوں نہیں ہونی چاہیے بھلا؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گی تو ہی میں شوٹنگ شروع کروا سکوں گا اور آپ کام کر سکیں گی۔ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا خیال میں صرف اپنی فلم کی وجہ سے ہی رکھ رہا۔ جیسے ہی شوٹنگ کمپلیٹ ہوگی آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ مطمئن انداز میں بولتے ہوئے اس نے کچن میں کام کرتی ملازمہ کو آواز دی، شاہدہ، ایک کپ بلیک کافی لے آؤ۔ میم، آپ کے لیے بھی کافی لاؤں؟ ملازمہ نے فاطمہ کو مخاطب کیا مگر وہ چہرے کا رخ دوسری طرف پھیرے خاموش رہی۔ ان کے لیے ایپل جوس لے آؤ، اس نے دھمکانہ انداز میں ملازمہ کو حکم دیا۔ فاطمہ لب بھیجے خاموش رہیں۔ ملازمہ سر ہلاتے کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے بغور اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ نہ جانے ضد تھی کہ کیا تھا، طلب اسی چہرے پر ہی آ کر مٹتی محسوس ہوتی تھی۔ حسین خد و خال سے سجا بھرپور حسن لیے دلکش و دل فریب سرخ سفید چہرہ جو غالباً اس وقت غصے کے باعث مزید سرخ ہو چکا تھا، بے انتہا کشش تھی اس چہرے میں۔ نہ جانے عاہل خان کی نظر کی وسعت محدود ہو گئی تھی یا پھر اس چہرے کا تاثر ہی اتنا بھرپور تھا کہ ساری دنیا کا حسن اسی چہرے پر ہی ختم ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے یہ ظاہرانہ نقش و نگار سے سجا وجود ناقابل برداشت لہر کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ فاطمہ عبدالرحمن کا دل چاہا اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی شرمندگی اور ملال نہ تھا اسے۔ اس شخص کی نظروں میں اب سوائے بے حیائی کے اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ غصے اور کچھ اس کی نظروں کی گرفت سے وہ مزید سرخ ہو گئی تھیں۔ عاہل خان بھرپور توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ خود پر کتنا زبر کر کے بیٹھی ہے۔ آنکھیں الگ مسلسل گریاؤ
ازاری کی کہانی سنا رہی تھیں۔ آہل خان نے بھرپور انداز میں اس کا یہ روپ نظروں میں بسایا۔ فاطمہ مشکل برداشت کر پا رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا خود پر اس قدر بے باکی اور بے غیرتی سے اٹھنے والی آنکھوں کو نوچ ڈالے۔ وہ ایسا کر بھی دیتی اگر سامنے والا اہل خان نہ ہوتا تو۔ وہ والہانہ نگاہوں سے اسے نہارنے میں مصروف تھا، جبکہ وہ غصے کے مارے پہلو بدل رہی تھی۔ برداشت کی حد ختم ہوئی تو بول پڑی، کوئی بات کرنی آپ کو؟ اس کے صبر کا بہت بڑا امتحان تھا یہ۔ ہم بات کرنے ہی تو آیا ہوں، ملازمے کے ہاتھ سے کافی لیتے ہوئے بولا۔ فاطمہ نے ملازمہ کے ہاتھ سے جوس نہیں لیا تو اس نے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ کافی کی گھونٹ لیتے ہوئے اس نے بات سٹارٹ کی۔ اگلے ہفتے شوٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، کل آپ کا اسکرین ٹیسٹ ہوگا، کچھ ایکٹنگ کی ٹریننگ بھی آپ کو دینی ہے۔ فزیکلی آپ فٹ لگ رہی ہیں، اسی لیے شوٹنگ میں مزید تاخیر کرنا ٹھیک نہیں۔ ابتدائی کچھ سینز یہیں کراچی میں فلمائے جائیں گے، جبکہ باقی کی تمام شوٹنگ ہم ملیشیا، سنگاپور اور ترکی جا کر کریں گے۔ اس سب میں کم سے کم 2 مہینے لگ جائیں گے۔ آپ مینٹلی ریڈی رہیے گا۔ اگر مون کو ساتھ لے جانا چاہیں تو آپ کی مرضی، ورنہ یہاں میرے ملازمین اس کا اچھا خیال رکھیں گے۔ نہیں، جہاں میں جاؤں گی وہ میرے ساتھ جائے گا۔ مشکل برداشت کر پا رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا خود پر اس قدر بے باکی اور بغیرتی سے اٹھنے والی آنکھوں کو نوچ ڈالے۔ وہ ایسا کر بھی دیتی اگر سامنے والا اہل خان نہ ہوتا تو۔ وہ والہانہ نگاہوں سے اسے نہارنے میں مصروف تھا، جبکہ وہ غصے کے مارے پہلو بدل رہی تھی۔ برداشت کی حد ختم ہوئی تو بول پڑی، کوئی بات کرنی آپ کو؟ اس کے صبر کا بہت بڑا امتحان تھا یہ۔ بات کرنی ہی تو آیا ہوں، ملازمہ کے ہاتھ سے کافی لیتے ہوئے بولا۔ فاطمہ نے ملازمہ کے ہاتھ سے جوس نہیں لیا تو اس نے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ کافی کی گھونٹ لیتے ہوئے اس نے بات سٹارٹ کی۔ اگلے ہفتے شوٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، کل آپ کا اسکرین ٹیسٹ ہوگا، کچھ ایکٹنگ کی ٹریننگ بھی آپ کو دینی ہے۔ فزیکلی آپ فٹ لگ رہی ہیں، اسی لیے شوٹنگ میں مزید تاخیر کرنا ٹھیک نہیں۔ ابتدائی کچھ سینز یہیں کراچی میں فلمائی جائیں گے، جبکہ باقی کی تمام شوٹنگ ہم ملیشیا، سنگاپور اور ترکی جا کر کریں گے۔ اس سب میں کم سے کم 2 مہینے لگ جائیں گے۔ آپ مینٹلی ریڈی لگیے گا۔ اگر مون کو ساتھ لے جانا چاہیں تو آپ کی مرضی، ورنہ یہاں میرے ملازمین اس کا اچھا خیال رکھیں گے۔ نہیں، جہاں میں جاؤں گی وہ میرے ساتھ جائے گا۔ وہ اضطراری انداز میں فوراً بول اٹھی۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اس نے سر ہلایا، پھر وہ کافی دیر تک فلم اور ایکٹنگ کے حوالے سے بولتا رہا، ٹپس بتاتا رہا۔ وہ بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ سنتی اور برداشت کرتی رہی۔ کسی ضروری کال کے آنے پر وہ چلا گیا تو فاطمہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کتنا پرسکون دکھائی دیتا تھا وہ، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کچھ کیا ہی نہ ہو۔ وہ جھنجھلا اٹھی، اسے اپنی بے بسی پر شدید رونا آنے لگا۔ مارے تیش کے دماغ میں ابال اٹھنے لگے تو خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے سامنے پڑا جوس کا گلاس اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی۔ پھر ایک دم سے اسے پتہ نہیں کیا ہوا، ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس اس نے پوری قوت سے سامنے دیوار میں دے مارا۔ چھناکے کی آواز سے گلاس ٹوٹا جو اس دیوار پر نقش و نگار بناتا نیچے بہہ گیا، اور وہ ٹیبل پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بلند آواز میں سسکتے، بلکھتے، روتے، کرلاتے اس کے لبوں پر ایک ہی نام تھا، بابا، بابا۔ کچن سے جھانکتی ملازمہ نے رحم کھاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی ٹیبل پر سر رکھے سسکتی رہی، جب ملازمہ نے آہستہ آواز میں اسے پکارا، بی بی، آپ کا فون بج رہا۔ فاطمہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شدت گریہ ازاری کی وجہ سے چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ چپ چاپ اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے فون لیا، جانتی تھی کہ کس کا ہو سکتا تھا۔ ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ کل صبح ڈرائیور آپ کو لینے آئے گا، تیار رہیے گا۔ فاطمہ نے کچھ کہے بغیر فون کاٹ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 1 ہفتہ اسے ایکٹنگ کی ٹریننگ دینے کے بعد فلم کی شوٹنگ شروع کر دی گئی۔ اسی سلسلے میں اس وقت فاطمہ عبدالرحمن سمیت فلم کی پوری ٹیم سمیت وہ وادی ہنزا میں موجود تھا۔ قدرت کی حسین کاریگری، کرمزی رنگ کی عطاباد جھیل کے کنارے فلم کا سیٹ لگا ہوا تھا۔ پہاڑوں کی گود میں کروٹیں لیٹی یہ خوبصورت جھیل کافی طویل تھی۔ خوشگوار ہوا کے جھونکوں اور جھیل کی خوبصورتی سے فلم کی پوری ٹیم مشرور ہو رہی تھی، سوائے اس کے جو فلم کی ہیروئن تھی۔ جب انسان کا دل خوش پرسکون نہ ہو تو حسین نظارے، خوشگوار موسم کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ موسموں کی خوبصورتی کا تعلق دل سے مشروط ہوتا ہے۔ آج صبح ہی وہ لوگ یہاں پہنچے تھے۔ یہاں جھیل سے کچھ فاصلے پر ہی واقع ایک 5 اسٹار ہوٹل پورا یونٹ ٹھہرا ہوا تھا۔ فلم کی شروعات اپنے ملک کے حسین مقامات سے ہونی تھی۔ اس کے بعد اگلا پڑاؤ ان کا ملیشیا، سنگاپور اور ترکی کا تھا۔
یہ فلم اہل کی اپنی ہوم پروڈکشن تھی۔ فلم کا بجٹ بھی کافی بھاری تھا۔ فلم کی کہانی سیاحت کے شوقین ایک فلزہ عبد الرحمن نامی لڑکی کے گرد گھومتی تھی، جو کہ پاکستان کے شہر کراچی سے تعلق رکھتی ہے۔ وادی ہنزا کی اس جھیل کے کنارے اس کی ملاقات فلم کے ہیرو ساحر اہل خان سے ہوتی ہے۔ وہ سیاحت کے لیے سنگاپور ملیشیا جاتی ہے، وہاں بھی وہ ہیرو سے ٹکرا جاتا ہے۔ پھر بعد میں اور بھی کئی مقامات پر وہ اس سے ملتا تھا۔ فلم میں ٹریجک موڈ بھی آنے تھے اور ہیپی مومنٹس کی، کیونکہ اس کی زیادہ تر شوٹنگ ہیروئن بیرون ملک کی جانے والی تھی، اس لیے کافی خرچہ کیا جا رہا تھا اس فلم پر۔ وہ سیٹ پر اسکرپٹ رائٹر کے ساتھ محو گفتگو تھا جب میک اپ آرٹسٹ کے اسسٹنٹ نے آ کر اطلاع دی، سر، مس فاطمہ میک اپ نہیں کروا رہی۔ کیوں؟ اس نے اچانک چونک کر پوچھا۔ سر، ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی میل سے میک اپ نہیں کروائیں گے، فیمیل میک اپ آرٹسٹ کو ہی بلائیے۔ واٹ؟ وہ پریشان ہو گیا۔ اس میل میک اپ آرٹسٹ کو وہ اپنے ساتھ کراچی سے لائے تھے۔ یہ نامی گرامی میک اپ آرٹسٹ تھا جو بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے میک اپ کرتا تھا۔ اب اگر اس کی جگہ کسی فیمیل میک اپ آرٹسٹ کو بلایا بھی جاتا تو بھی کم سے کم 1 دن لگ جانا تھا۔ اب جب سیٹ لگ چکا تھا، سب کچھ ریڈی تھا، ایسے میں صرف میک اپ آرٹسٹ کے مسئلے کی وجہ سے شوٹنگ کینسل کرنا اسے بے وقوفی اور وقت کا ضیاع لگا۔ یہ محترمہ بھی نہ میل کے لیے اعتراض کرنا تھا تو آتے وقت ہی کرتی، تاکہ ہم اس کی جگہ کسی فیمیل میک اپ آرٹسٹ کو تو لے آتے۔ اب عین موقع پر ان کو اعتراض کرنا یاد آتا۔ وہ بری طرح جھنجھلانے لگا۔ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید مان جائے۔ وہ سوچتے ہوئے اس خیمے میں آیا جسے ڈریسنگ روم بنایا گیا تھا۔ سامنے ہی کرسی پر بیٹھی تھی، چہرے پر برہمی کے تاثرات سجے ہوئے تھے، ساتھ میں بھائی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر کاٹدار انداز میں بولی، ہمارے ملک میں فیمیلز میک اپ آرٹسٹ مر گئی ہیں کیا، جو اب مردوں سے یہ کام لیا جا رہا ہے؟ جھنجھلائے ہوئے ہونے کے باوجود اس کے انداز اور اس کی بات دونوں پر اسے بے اختیار ہنسی آ گئی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ میڈم، زمانہ بدل گیا ہے، یہ کام اب صرف خواتین ہی نہیں کرتے بلکہ مرد حضرات بھی اس میدان میک اپ کے قدم رکھ چکے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں کئی بڑے بڑے نامور میل میک اپ آرٹسٹ ہیں جو سیلیبریٹیز کا میک اپ کرتے ہیں، بلکہ اب صرف سیلیبریٹیز ہی نہیں بلکہ دوسری خواتین بھی شادی بیاہ پارٹیز وغیرہ میں زیادہ تر میلز میک اپ آرٹسٹ کی خدمات لیتی ہیں۔ آپ کس زمانے میں جی رہی ہیں؟ یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ واقعی یہ اس کے لیے بہت عام سی ہی بات تھی، تبھی تو وہ عام سے لہجے میں اتنے آرام سے بولا تھا، مگر فاطمہ جیسی لڑکی کے لیے عام بات ہرگز نہیں تھی، جس نے آج تک کسی غیر مرد سے شیک ہینڈ تک نہیں کیا تھا۔ وہ جا کے میک اپ کروا لیتی۔ آہل خان کی بات نے تو اسے پتنگا لگا دیے تھے۔ فوراً بھڑک کر گویا ہوئی، مسٹر، آپ کے اور آپ کے گھر کی خواتین کے لیے ہوگی عام سی بات، میرے لیے نہیں، سمجھے؟ میں کیوں کسی غیر مرد سے میک اپ کرواؤں جو اس بہانے مجھے چھوئے؟ اگر آپ فیمیل آرٹسٹ کو ہائر نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، جو میک اپ کرنا ہوگا میں خود کر لوں گی اپنا۔ اس کا لہجہ بھرپور تیش لیے ہوئے تھا۔ آہل نے بغور اس کے تیش بھرے گستاخانہ انداز کو جانچا۔ آپ کو آتا ہے کسی پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ کی طرح میک اپ کرنا؟ اس نے تنزیہ پوچھا۔ 100% مذاق اڑانے والا انداز تھا۔ فاطمہ نے ایک سخت نگاہ ڈالنے کے بعد نظریں پھیر لی۔ ویری نائس، بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے آپ، آئی ریئلی امپریسڈ۔ مرد میک اپ آرٹسٹ سے میک اپ نہیں کروا رہی کہ اس بہانے آپ کو چھوئے گا، لیکن فلم میں کام بھی تو آپ کو ایک مرد کے ساتھ ہی کرنا ہوگا، وہ بھی غیر ہوگا نا، نامحرم ہوگا آپ کے لیے۔ رومانٹک سینز بھی شوٹ کروانے ہوں گے آپ کو ہیرو کے ساتھ، جس میں ہلکا پھلکا ٹچ تو لازمی چلے گا، پھر وہ سب کیسے کروائیں گی؟ لبوں پر استہجیہ مسکراہٹ لیے پوچھ رہا تھا۔ انداز مسلسل تنزیہ تھا اور لہجہ جتاتا ہوا۔ فاطمہ عبد الرحمن سن کھڑی رہ گئی۔ اس پوائنٹ پر تو اس کا دھیان گیا ہی نہیں تھا۔ اسے تو بس ایک ہی فکر لگی ہوئی تھی کہ بے حجاب ہو کر سج دھج کے اسکرین پر آنا پڑے گا۔ اب اس نے توجہ دلائی تو دھچکا سا لگا، دل کو گویا کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ درد کی ٹیسیں سارے وجود میں پھیل گئیں، دکھ اور اذیت نے پھر سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے انتہائی بے دردی کے ساتھ اس کے صاف شفاف کردار اس کی پہچان کو برباد کیا جا رہا تھا۔ فلم میں کام کرتے وہ ایک فلمی ایکٹریس کہلائی جانے لگے گی، لوگوں کی نظروں میں آئے گی، طرح طرح کے بیہودہ قسم کے کامنٹس جو ہر فلمی ایکٹریس کی شکل، صورت اور جسم پر کیے جاتے ہیں، اب اس پر بھی کیے جائیں گے۔ عجیب عجیب خدشات اسے ستائے جا رہے تھے۔ اگر آپ کو میل پر اعتراض تھا تو یہ بات آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھی تاکہ ہم کسی فیمیل کو ہی بلاتے۔ اب اتنی جلدی کہاں سے آئے گی فیمیل میک اپ آرٹسٹ؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ مجھے کیا پتا کہاں سے آئے گی؟ آپ کا مسئلہ ہے یہ، میرا نہیں، فاطمہ نے رکھائی سے جواب دیا۔ ہاں، مسئلہ میرا ہے، لیکن کریٹ تو آپ نے کیا نا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے غصہ کنٹرول نہیں کر پایا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھ سے پوچھ کر لائیں اسے کیا جو مجھے الزام دے رہے ہیں؟
میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اگر میں یہ کام کروں گی تو اپنے مزاج کے حساب سے کروں گی۔ آپ کی فلم میں کام کر رہی ہوں، یہی کافی سمجھیے۔ مجھ پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ نتائج کی پرواہ